तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ो, अभी हम पुराने अहद नामे में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि पुराने अहद नामे के अंबियाए आज़म में से एक के वसीले नाजिल की गई, और आज हम 23वें और 24वें बाब का मुताला करेंगे। मैं बताता चलूं कि पिछली किस्त में हमने ख़ास तौर पर सादिक अलियाकीम की बात की, जिसे खुदावंद नाकाम गद्दार शिबना की जगह लाया। ये खुदा के काम करने का तरीका है। उसने पहले को हटाया और दूसरे को कायम किया। साउल नाकाम हुआ लेकिन खुदावंद दाऊद को लाया। आदम नाकाम हुआ लेकिन मसीह आ गया, जो दूसरा आदम है, दूसरा इंसान है, जो आसमानी खुदावंद है। आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब आप मसीह से जुड़े हों। मसीह आपकी जिंदगी में कामयाबी का मंबा है। अजीजों, आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। यसाया के मुताले के दौरान आपको क्या महसूस होता है? कैसी गहरी किताब है। खुदा का कलाम हैरान कुन है और उसका कलाम जिंदा और मौसर है, उसके सब वादे सच्चे हैं। और खासकर अंबिया की किताबें ऐसी गहरी हैं जैसा बाइबल का कोई दूसरा हिस्सा नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई यूसुफ, हम यसाया के दिलचस्प और गहरी बातों का मुताला कर रहे हैं। आज हमारे आगे 23वां और 24वां बाब है। मैं जानना चाहूंगा कि यसाया की नबूवत के 23वें बाब का मौजू क्या है। यहाँ सूर के मुतालिक पेशनगोई है। पेशनगोइयों के सिलसिले की आखिरी पेशनगोई, जो कि 13वें बाब से लेकर 27वें बाब तक जारी रहती है, फिर एक और हिस्सा शुरू हो जाता है। यहाँ 10वीं पेशनगोई है। जैसा कि आपको 13वें बाब में बाबल के मुतालिक पेशनगोई याद होगी, यहाँ 10वीं और आखिरी पेशनगोई है जो कि सूर के मुतालिक है। और शायद बाबल और असूर हमें कुछ याद दिलाते हैं। जो 14वें बाब में शाह बाबल अब्लीस की अलामत और अक्स था, और इसके 28 में भी शाह असूर अब्लीस का अक्स था। सादे अल्फाज में कहें तो बाबल मजहबी दुनिया को वाज़े तौर पर पेश करता है और असूर तजारती दुनिया का अक्स है। असूर एक बहुत ही अमीर शहर था, बहुत ही खुशहाल, बिल्कुल आज की तजारती दुनिया की मानंद। बहरहाल मजहबी दुनिया भी है जो कि बाबल है। खुदा ने बाबल की अदालत की और सूर की अदालत की, और हम जानते हैं कि इस दुनिया की मौजूदा शक्ल मिट जाएगी। जी हाँ, क्योंकि मजहबी दुनिया के लोगों को हकीकी खुदा से दूर कर दिया है, खुदा की राह से हटा दिया है। तजारती दुनिया ने भी लोगों को खुदा से दूर किया है, इसलिए इन दो दुनियाओं के खिलाफ अदालत की जाएगी। सही भाई, आपने बताया कि सूर तजारती दुनिया को पेश करता है जिसने लोगों को खुदा से दूर किया और जिस पर अदालत होना लाजिम है। सही। लिहाजा वो 13वीं और 14वीं आयत में कहता है, कसदियों के मुल्क को देख, ये कौम मौजूद ना थी। असूर ने इसे बियाबान में रहने वालों का हिस्सा ठहराया। उन्होंने अपने बुर्ज बनाए, उन्होंने उसके महल गारत किए और उसे वैरान किया। ए तरसीस के जहाज वावेला करो, क्योंकि तुम्हारा कला उड़ा गया। कसदियों का इस मामले से क्या ताल्लुक है और उनका सूर की अदालत में क्या किरदार रहा? सूर को तबाह करने वाला नबुकत नजर था
اور میں یہ بھی کہوں گا کہ سور کے بربادی کے مراحل تھے. پہلے نبوکت نظر کے ہاتھوں تباہی تھا. بہرحال سور کے لوگ چلاک تھے جو آج کے دن تک چلاک ہیں. انہوں نے ناجائز فروشی کی اور ان کے ہاں سمندر میں ایک جزیرہ تھا. انہوں نے اپنی ساری دولت نبوکت نظر سے دور سمندر میں اس جزیرے پر رکھی کیونکہ نبوکت نظر کے پاس دراصل بحری قوت نہ تھی اور وہ کچھ نہ کر اس کے سکا. پاس فقط زمینی لشکر تھے. جی ہاں، زمینی لشکر، اور کوئی بھی اس کے آگے ٹک نہ پایا. بہرحال جیسے ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ اب وہ نبوکت نظر کے آگے ٹک نہیں پائیں گے، انہوں نے سب کچھ جزیرے پر رکھ دیا. تو نبوکت نظر جلنے اور کوڑنے کے سوا اور کچھ نہ کر پایا اور اس کا جی چاہا کہ وہ سب کچھ جلا دے کیونکہ اسے سور سے کچھ حاصل وصول نہ ہوا. وہ شہروں کو لیتا اور مال غنیمت حاصل کرتا لیکن انہوں نے کچھ نہ چھوڑا. صحیح. لیکن یہی سب کچھ ایک بار پھر سکندر اعظم کے ہاتھوں دہرایا گیا کیونکہ سکندر اعظم کے پاس بہت بڑی بحری فوج تھی. جی. اور اسی لیے سکندر اعظم کی بحری فوج نے سور کا کچھ نہ چھوڑا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا. اور مزید اس کے متعلق ہم حزقیل 26 27 اور 28ویں باب میں پڑھتے ہیں. تو عدالت ایک مرتبہ نبوکت نظر کے ہاتھوں یا کسدیوں کے ہاتھوں ہوئی اور پھر سکندر اعظم کے ذریعے سے ہوئی. بالکل. اس کے ساتھ ہی ہم سکندر اعظم کا وار ضرب آخر تھا. ضرب آخر. بالکل. اس کے ساتھ ہی ہم 24ویں باب پر آتے ہیں. اگر ہم 24ویں باب کو کوئی عنوان دینا چاہیں تو کیا عنوان ہوگا؟ در حقیقت اس کا عنوان خوفناک واقعات اور جلالی فتح ہے. کچھ لوگ اسے مکاشفہ سے تشبیہ دیتے ہیں، مسلسل وار، اور یہ مکاشفہ ہے. جی. بہت سے لوگوں کو مکاشفہ کی کتاب پڑھنا پسند نہیں کیونکہ ان کے متعلق اس میں آفتیں اور واویلا ہے. تو یہ مصیبتیں کیوں؟ بہرحال یہ مصیبتیں تو آنی ہیں چاہے پھر آپ اس کے لیے تیار ہوں یا پھر نہ ہوں. مصیبت آ رہی ہے. اس باب میں خوفناک واقعات اور جلالی فتح ہے. صحیح. مکاشفہ کی کتاب کی مانند جس کی شروعات یک کے بعد دیگر ضربوں سے ہوتی ہے. بہرحال باب کے آخر میں ایک جلالی فتح ہے جہاں لکھا ہے، اور رب الفاج کوئے سیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا. تو چاند مضرب اور سورج شرمندہ ہوگا. یہ آنے والے جلال کا عکس ہے، بھلے ہی وہ آسمانی ہے یا پھر زمینی. لہٰذا پچھلے ابواب میں جن قوموں یا لوگوں پر عدالت کی گئی ان کے واضح طور پر مخصوص نام تھے. 24ویں آیت میں وہ زمین کے خلاف بولنے لگا، دیکھو خداوند زمین کو خالی اور سرنگو کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے. یہاں کس زمین کی بات کی گئی ہے؟ یہ کوئی جغرافیائی خطہ ہے یا عموماً بات کی گئی ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہاں زمین سے مراد ہے ساری زمین ہے کیونکہ اس نے خدا کے روز کی بات کی، اور ایسا خدا کے روز ہوگا. اور خدا کے روز سب لوگوں پر عدالت کی جائے گی اور سب ملکوں پر اور سب قوموں پر. دراصل خدا نے ان لوگوں اور ملکوں میں جلال نہیں پایا سوائے ایمانداروں کے جنہیں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے وقت اٹھا لیا جائے گا جب مسیح ایمانداروں کو لینے آئے گا. شریر بدکار لوگ رہ جائیں گے اور خدا کا غضب آسمان سے ساری بے دینی اور انسان کی ناراستی کے خلاف نازل کیا جائے گا. اس لیے اس نے ان آیات میں کہا، اور یوں ہوگا کہ جیسا رعیت کا حال ہوگا ویسا ہی کاہن کا، جیسا نوکر کا ویسے ہی اس کے صاحب کا، جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بیوی کا، جیسا خریدار کا ویسے ہی بیچنے والے کا، جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا، جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا. زمین بالکل خالی کی جائے گی اور بے شدت غارت ہوگی کیونکہ یہ کلام خداوند کا ہے. زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے، جہان بیتاب اور پسمردہ ہوتا ہے. زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں. ہمیں بتائیں کہ کاہنوں اور لوگوں میں سے، غلام اور آزاد میں سے کون کون خداوند کے روز خدا کی عدالت میں حاضر ہوگا؟ جی، میں اس باب کی تقسیم کے متعلق ایک مختصر سی بات کہنا چاہوں گا. میں کہوں گا کہ آیت 1 تا 3 میں خداوند خوفناک عدالت کے ساتھ مداخلت کرتا ہے اور بتاتا ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. یہ آپ کا سوال ہے جس کی طرف میں آتا ہوں. صحیح. اور بعد ازاں ہم 4 آیت تا 12 آیت میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابدی عہد کو توڑ دیا جو نوح کے دنوں میں قائم کیا گیا تھا. انہوں نے اس عہد کو توڑا، اس لیے اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلا سوائے اس کے کہ سنسان شہر ویران ہو گیا. سو خدا تباہ و برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ انسان کی بدی بہت بڑی. اور تیسرا حصہ 13ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی اور واویلا واضح طور پر ایک دوسرے کا پیچھا کر رہا ہے. آخر میں یعنی کہ باب کے اختتام پر مسیح سلطنت کرتا ہے
اور 21ویں آیت سے اور بادشاہی، عدالت کرتا ہے. آیت 21 سے باب کے اختتام تک. صحیح. اور آپ کا سوال یہ تھا کہ خدا عدالت کہاں لائے گا؟ غلام اور آزاد، لوگوں کو اور کاہنوں کو، قرض خواہوں اور قرض داروں کو. اور یہاں میں اپنے ناظرین کو مکاشفہ 20 کی وہ آیت یاد دلانا چاہوں گا جہاں وہ کہتا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب کو کھڑا دیکھا. صحیح. سب کو مطلب عمر میں چھوٹا بڑا ہونا نہیں ہے، کیونکہ عمر میں چھوٹا یا بڑا سب مسیح کے کفارے کی بنا پر نجات پائے گا. مثلاً دربان اور شہزادہ، خدا کے حضور کون کھڑا ہوگا؟ اور پھر کیا شہزادے آگے یعنی کہ پہلی صف میں ہوں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. شہزادہ اور دربان، غلام اور مالک سب برابر ہوں گے. جیسا لوگوں کے ساتھ ہوگا ویسا ہی کاہن کے ساتھ بھی ہوگا. خدا کسی کا ہر منہ بند طرفدار کیا نہیں. جائے گا. ہر منہ بند کیا جائے گا جبکہ وہ عدالت کرے گا، اور وہ راستے سے کرے گا، چاہے گناہ لوگوں نے کیا ہو یا کاہن نے. وہاں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. صحیح. چلیے حاضرین کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. 5ویں آیت میں لکھا ہے، زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا، آئین سے منحرف ہوئے، عہد ابدی کو توڑا. عہد ابدی کو کس نے توڑ ڈالا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی جب آپ نے باب کی تقسیم کی، آپ نے بتایا کہ دوسرا حصہ 4 تا 12 آیات کے اندر ہے جس میں انہوں نے ابدی عہد کو توڑا. ابدی عہد کو کس نے توڑا؟ وہ وعدہ جو خدا نے نوح کے ساتھ کیا کہ ہر جان ہلاک نہ ہوگی. یہ عہد پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب میں درج ہے. سو خدا نے کیوں اب اپنے الفاظ کو قائم نہ رکھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. تب وہ تمام لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہتا تھا. در حقیقت خدا اپنی بات پر قائم رہا، لیکن ابدی عہد کو توڑنے والے وہی لوگ تھے. انہوں نے یہ کس طرح کیا؟ زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی. انہوں نے شریعت کو نہ مانا، آئین سے منحرف ہو گئے. اس سبب سے لعنت نے زمین کو نگل لیا. اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ خدا سے باغی ہوئے تو وہ لعنت ان پر آن پڑی. اور میں کہوں گا کہ یہ سائق میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں. لکھا ہے، اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، اور اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے. ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر اپنے مطالعے میں آگے بڑھیں گے. مختلف قوموں پر ہونے والی عدالت سے ہم یہ چند اہم نتائج کو اخذ کرتے ہیں. سب سے پہلے عدالت خدا کے گھرانے ہی سے شروع ہوتی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم لوگوں پر عدالت کی گئی. دوسرا یہ کہ خداوند اپنے لوگوں پر پھر سے رحم کرتا ہے. تیسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہر عدالت کے بعد ایک بقیے کو ہر زمانے میں بچا لیتا ہے، شریر سلطنتوں میں بھی. چوتھا یہ کہ نبوت کا ایک عام اصول یہ ہے کہ ایک تکمیل نزدیک اور ایک دور ہوتی ہے، جو مستقبل میں خداوند کے روز ہوتی ہے. خداوند کا مقصد اور منصوبہ پیارے بیٹے یعنی خداوند یسوع مسیح کا جلال ہے. بھائی یوسف، جب آپ نے باب کی تقسیم کی، آپ نے بتایا کہ 13ویں آیت سے 20ویں آیت میں خوشی اور واویلا ہیں. دو مختلف تصاویر ہیں. خوشی کہاں ہے اور واویلا کہاں ہے؟ جی بھائی یوسف. دیکھیں، دینداروں کی تو منتظر ابدی خوشی ہے، اور وہ اپنی آواز بلند کریں گے اور گیت گائیں گے. اور پھر کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند کے جلال کے سبب سے سمندر للکاریں گے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ پس تم مشرق میں خداوند کی تمجید کرو اور خداوند کی تمجید کرو. اور 16ویں آیت میں ہمیں کچھ اور بھی الفاظ ملتے ہیں. پر میں نے کہا، میں گداز ہو گیا، میں ہلاک ہوا، مجھ پر افسوس. دغا بازوں نے دغا کی. ہاں، دغا بازو اے زمین کے باشندے، خوف اور گڑھا اور دم تجھ پر مسلط ہیں. پھر حمد و ثنا ہوتی ہے اور خداوند آتا ہے، اور جو دیندار اس کے منتظر ہیں وہ کس قدر خوش ہوں گے. اور میں کہوں گا کہ یہ الفاظ آخری حصے کے کلام کی تیاری ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے، خدا سلطنت کرتا ہے. بہرحال یہ شریروں کے لیے کس قدر خوفناک ہوگا. نہیں، مسیح بھڑکتی ہوئی آگ میں آئے گا، اور جو خداوند کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے، ان سے بدلہ لے گا. اس نے گیت گانے اور واویلا کرنے کا تذکرہ کیا کہ پر میں نے کہا، میں گداز ہو گیا، میں ہلاک ہوا. پھر 18ویں آیت سے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خوفناک آواز سن کر بھاگے گڑھے میں گرے گا، اور گڑھے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا. کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں. آسمان کی کھڑکیوں سے مجھے مسیح کے حوالے سے ایک نبوت یاد آئی، یا مسیح کے حوالے سے کچھ الفاظ.
जब सब लहरें उसके सर से गुजर गईं, खुदा ने उस पर सैलाब को भेजा, मसीह पर से सब मौजें और लहरें गुजर गईं और वो सलीब पर हमारा मुतबादिल था। यहाँ खिड़कियां खोलकर अदालत को नाजिल किया गया। मुझे उस मुतबादिल के मुतालिक बताइए, जबकि उसने खुदा की उस अदालत को जो उस पर डालेगी बर्दाश्त किया। फिर खुदा की अदालत उन लोगों पर आएगी जिन्होंने मसीह के सलीबी काम को रद्द किया। सही। कदीम अदालतें मैं कहूंगा कि 3 हैं। पहली, नूह के दिनों में तूफान का आना और तूफान। जी हाँ। दूसरी अदालत भस्म करने वाली आग से हुई सदूम और लूत अमोरा। के दिनों में सदूम और अमूरा पर, और तीसरी अदालत मूसा के दिनों मिस्र में पर। हुई। जी हाँ, ये तीनों सलीब के अंदर थीं। हमने पढ़ा कि गहराओ गहराओ को पुकारता है, या ज़बूर 69 में लिखा है, ऐ खुदा मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूं जहां खड़ा नहीं रहा जाता। आग के मुतल्लिक हम ज़बूर 22 में पढ़ते हैं, मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया। और नोहा 1:12 में हम पढ़ते हैं कि उसने आग आलमे भेजी। बाला से मेरी हड्डियों में आग भेजी। वहां आग मौजूद थी जिसने कदीम जमाना में कुर्बानी को चट कर लिया, और वही आग मसीह पर आई। और हमें 3 घंटे याद हैं जिनमें तारीखी छाई रही। जो मसीह में पनाह लेता है, सलीबी काम को कबूल करता है, निजात पाता है, क्योंकि इस अदालत की बर्दाश्त किसी और ने की जो कि हम मुतबादिल और करीम है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह, और जो मसीह के मुतबादिल होने का इनकार करता है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बहरहाल उसे गुनाह की मजदूरी मिलेगी। गुनाह कोई आसान नहीं, क्योंकि गुनाही के सबब से आग और पानी नाजिल किए गए, और उसी के सबब से गहरी तारीकी छा गई। आग और गंधक की झील और गहरी तारीकी है उनके लिए जो इनकार और गरूर करते हैं और खुद को ज्यादा समझदार समझते हैं, जो कहते हैं कि मसीह हमारे बदले क्यों आया, हम अपना बोझ खुद उठाएंगे। तो ठीक है, खुद उठाए रहो। जी ठीक है भाई यूसुफ, अब मैं 21वीं आयत पर आऊंगा। इसमें यूं मरकूम है, और उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद आसमानी लश्कर को आसमान पर और जमीन के बादशाहों को जमीन पर सजा देगा, और वो उन कैदियों की माने जो गड्ढे में डाले जाएंगे जमा किए जाएंगे, और वो कैद खाने में कैद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी खबर ली जाएगी। और जब रब्बुल अफ़वाज कोहे सिय्योन पर और यरूशलेम में अपने बुजुर्ग बंदों के सामने हशमत के साथ सल्तनत करेगा, तो चांद मुस्तरब और सूरज शर्मिंदा होगा। ये अल्फाज हमारे आगे किसका अक्स खींचते हैं? दर हकीकत बड़ी हैरानकुन आयत है जिसमें हैरानकुन हकायक दर्ज हैं। वो कहता है कि उस वक्त हम समझते हैं कि ये एक हैरत अंगेज कुंजी है, और यहाँ पर आने वाले रोज का तस्करा किया गया, क्योंकि इसमें उस वक्त का इशारा है, और उस वक्त से मुराद है खुदा का रोज। सो उस वक्त यानी खुदा के रोज, जिसके मुतालिक हमने पहले बताया, फिर से बताते हैं कि वो सुबह शाम में तकसीम किया गया। खुदाम के रोज की शाम गजब और अदालत है, खुदाम के रोज की सुबह बादशाही और खुशी है। और उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद आसमानी लश्कर को आसमान पर और जमीन के बादशाहों को जमीन पर सजा देगा। और हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत आसमानी लश्कर से होती है, और इससे हमारा जहन मुकाशफा के 12वें बाब की तरफ जाता है, जहां पर वो कहता है कि फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। फिर खुदावंद उस आसमानी लश्कर को सजा देगा आसमान पर उनके 7 बरस नाफिज होने पर। नाफिज हफ्ते के अंदर इसी से तब्दीली आएगी, और फिर उस मुसीबत का दौर सच में शुरू होगा। वो आसमानी लश्कर को आसमान में सजा देगा, लेकिन ना सिर्फ ये बल्कि जमीन के तमाम बादशाहों को जमीन पर सजा देगा, क्योंकि जब मसीह 3.5 बरस के बाद जाहिर होगा, वो जमीन के तमाम बादशाहों को सजा देगा, और सब एक गड्ढे में जमा किए जाएंगे। और मैं कहूंगा कि यह हमें मुकाशफा के 19वें बाब की तरफ ले जाता है, और बाब के आखिर में मुकाशफा के 20वें बाब की तरफ, बाब की शुरुआत में वो कहता है, और फिर मैंने उस हैवान और जमीन के बादशाहों और उनकी फौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए इकट्ठा देखा, और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से चलती है, और बाकी जमीन से बादशाह जो कि बाकी थे उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सेर होंगे। और फिर लिखा है कि मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो अबलीस और शैतान है,
ہزار ہزار برس کے لیے باندھا، اور یہاں پہلی بار 1000 برس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ یہاں یسایہ میں کہتا ہے اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی۔ جی لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دن کتنے دن ہیں؟ مکاشفہ میں لکھا ہے وہ 1000 برس ہیں، اور اس روز جب خداوند سلطنت کرے گا، اور جب رب الفاج کوہ سیون پر سلطنت کرے گا تو چاند مضرب ہوگا اور سورج شرمندہ ہوگا، اور ساتھ ہی ایک خوبصورت بات ہے کہ اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت سے بزرگ بندوں سلطنت کرے گا، اور اس سے ہمارا ذہن ان 24 بزرگوں کی طرف جاتا ہے۔ جی ہم مکاشفہ میں 24 بزرگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو نئے پرانے عہد نامے کے نجات یافتہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں، جن کے آگے جلال ہے۔ مسیح سلطنت کرے گا اور ہم اس کے ساتھ آسمان پر بادشاہی کریں گے، اور باقی لوگ زمین پر سلطنت کریں گے، اور خدا کے آسمان کو آسمانی لشکر سے پاک کرنے اور شریروں کو زمین سے پاک کرنے کے بعد مسیح سلطنت کرے گا، جو کہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، مجھے آپ کے ہمراہ مطالعہ کرنے کا بہت لطف آیا۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ 24ویں باب کی پہلی آیت دیکھو، خداوند زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ زمین کو ویران اور سنسان کرنے کی بات ہمیں شروعات میں لے چلتی ہے، جبکہ پیدائش میں لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی۔ صحیح، کیا ان دونوں تصاویر میں کوئی مشابہت ہے؟ ہم یسایہ کے 45ویں باب کی 18ویں آیت کی طرف آئیں تو ہمیں ایک اہم اور خوبصورت بات نظر آتی ہے۔ اس نے اسے ابس پیدا نہیں کیا بلکہ اسے آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ لکھا ہے کہ ابلیس کے گناہوں کی وجہ سے زمین ویران اور سنسان ہو گئی۔ پھر افسوس کہ انسان کی بدولت وہ کہتا ہے کہ دیکھو خداوند زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کرتا ہے۔ 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سنسان شہر ویران ہو گیا، اور وہی بات جو پیدائش 1 میں ہوئی کہ اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور توہو اور بوہو یہاں سنسان شہر توہو ہے، اور ہر ایک گھر بند ہو گیا تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ جیسا کہ ہمیں یاد ہے کہ زبور 46 میں لکھا ہے، آؤ خداوند کو دیکھیں کہ اس نے زمین پر اس نے کیا زمین کیا پر کیا ویرانیاں کی ہیں۔ سو خداوند انسان کی بدی سے غضب ناک ہے، سو وہ فردوس کو انسان کی بدی کے باعث ویران کرتا ہے۔ صحیح بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ ہم سب نے جانا کہ 23ویں باب میں سور پر عدالت کی گئی۔ ہمیں بتائیے کہ سور کس کو پیش کرتا ہے؟ جہاں تک ہم نے سمجھا بابل مذہبی دنیا کو پیش کرتا ہے، جبکہ سور تجارتی دنیا کو پیش کرتا ہے۔ مذہبی دنیا جو لوگوں کو حقیقی خدا سے دور کرتی ہے، تجارتی دنیا جو خدا کے لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکاتی ہے۔ جی بھائی۔ یسایہ 14 اور حزقیل 28 کے دونوں بادشاہ ابلیس کو پیش کرتے حزقیل ہیں۔ 28 صحیح، یسایہ 14 میں شاہ بابل کی بات کی گئی اور حزقیل 28 میں شاہ سور کی۔ پھر سور پر عدالت کا کام کس طور پر عمل میں لایا گیا اور اس کا کلا کما کرنے کے لیے کس کو استعمال کیا گیا؟ سور کی تباہی کے 2 مراحل ہیں۔ نبوکت نظر بادشاہ کے ایام میں، جبکہ انہوں نے اپنی ساری دولت سمندر میں اس جزیرے پر پہنچا دی۔ دوسری مرتبہ سکندر اعظم کے وسیلے، جس کے پاس بحری فوج تھی اور وہ تمام ملک کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ پہلی بار نبوکت نظر کے ہاتھوں اور دوسری سکندر مرتبہ اعظم۔ سکندر اعظم کے ہاتھوں۔ جی بھائی۔ صحیح، میں کہوں گا کہ ضرب کاری در حقیقت سکندر اعظم نے لگائی، اور سور آج تک برباد ہی ہے۔ صحیح۔ جب ہم 24ویں باب کی طرف آتے ہیں تو جانتے ہیں کہ عدالت عالمی ہے، ساری زمین کے لیے ہے، ساری زمین پر عدالت کی جاتی ہے، اور کلام اس کی وجہ بتاتا ہے کہ خداوند زمین کی عدالت کیوں کرے گا۔ خداوند زمین کی عدالت اس لیے کرے گا کیونکہ انہوں نے ابدی عہد کو توڑا، وہ ابدی عہد کیا ہے؟ جو کہ خدا نے نوح سے باندھا تھا۔ یہ طوفان کے بعد ایک شروعات ہوگی، جبکہ خدا نے اس سے کہا کہ وہ زمین کو برباد نہ کرے گا جبکہ لوگ نافرمان ہی رہے۔ خداوند نے کہا کہ وہ دنیا کو پھر کبھی پانی کے طوفان سے برباد نہ کرے گا، لیکن لوگوں نے عہد کو توڑا اور خدا نے لوگوں کو یا بدی کو ایک اور طرح سے برباد کیا۔ جی بھائی یوسف۔ جی، نوح کے ساتھ یہ عہد تھا کہ کوئی قتل نہ کرے گا، کیونکہ خون خدا کی نظر میں بہت اہم ہے،
اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جان ایسی سستی اور ساری دنیا میں انسان کا قتل بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ یہ ابدی عہد کہلاتا ہے کیونکہ اس میں ساری زمین شامل ساری ہے۔ زمین، بہرحال جب خدا نے نوح کے ساتھ عہد کیا تو یہ قوم کے لیے تھا، بالکل ساری قوم کے لیے۔ صحیح۔ خداوند آپ کو برکت بہت دے بھائی شکریہ۔ یوسف، اور ہمارے مہمانوں کا بھی شکریہ۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جب خدا عدالت کرتا ہے اور لوگوں کو مجرم ٹھہراتا ہے تو وہ طرفداری نہیں کرتا، اور بوڑھے اور جوان شخص کے چہرے میں امتیاز نہیں کرتا، نہ ہی امیر اور غریب میں، کیونکہ عدالت کے روز سب خدا کے آگے برباد ہوں گے۔ ہر ایک منہ بند کیا جائے گا اور تمام دنیا کو خدا کے آگے حساب دینا ہوگا۔ عدالت کے روز کوئی بھی آپ کے لیے شفاعت نہ کرے گا، نہ تو پیسہ نہ عہدہ آپ کو بچائے گا، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ تب لوگوں کے سب راز افشا کیے جائیں گے۔ واحد چیز جو آپ کو عدالت کے روز عادل خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے بچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسیح کی قربانی کو آج قبول کریں، کہ آپ مسیح کے کلام کو قبول کریں۔ بارہا ہم یہی پیغام دیتے ہیں اور ہر قسط میں دیتے ہیں، اور ہم کبھی یہ پیغام دینے سے نہ ہچکچائیں گے۔ جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر عدالت نہ ہوگی، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں آ چکا ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ روز عدالت دہشت میں مبتلا ہوں گے۔ ہر معبود کی عبادت کرنے والے عدالت کے روز خوف زدہ ہوں گے، جو کہ خدا کے حضور کھڑے ہونے کا دن ہے۔ بہرحال عزیزو، محفوظ ہونے اور اس عدالت میں کبھی نہ آنے کے لیے آپ کو مسیح کی صلیب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کی قربانی کو قبول کرنا ہوگا۔ اگر آپ مسیح کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، جس پر آپ کی خاطر صلیب پر عدالت کی گئی، جس نے آپ کی خاطر عدالت کی برداشت کی، آپ اس عدالت سے چھوٹ جائیں گے۔ آپ اس عدالت میں نہ آئیں گے، بلکہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جائیں گے۔ خوشخبری، مجھے امید ہے کہ روح القدس آپ کے دل پر اثر انداز ہوگا اور آپ اسے قبول کریں گے تاکہ آپ کو ابدی نجات حاصل ہو۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔